सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानिक। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अपने रब ताला का लाखों करोड़ों अरबों शुक्र अदा करते हुए कि जिसने हम सब को तौफ़ीक दी, हम सब को चुने हुओं में से किया और अपने दीन का इल्म हम तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस रास्ते में हमें इस्तकामत भी अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी लास्ट क्लास में न्यू बुक 1 का लेसन 6 जो है वो स्टार्ट कर लिया था और उसका पहला पेज 45 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और उसका बाकी का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपनी एज़ यूजुअल कापी पेंसिल बुक पकड़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगले पेज पे जाने से पहले लास्ट क्लास में जो मैंने एक पॉइंट कहा था कि मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी, पहले मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स के जहन में सवाल रह जाता है और एक अधूरा सवाल जो होता है वो आपको बाज़ स्टूडेंट्स को तो डिस्टर्ब भी करता है कि मुझे इसका जवाब चाहिए, और बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो फिर उसको छोड़ ही देते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो इसको क्या समझना। मतलब वो क्लियर होना मेरी नज़र में वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हम हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी इस एग्ज़ाम्पल को लेके मैं बता रही थी, तो इसी को लेके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, असल में मैं जो समझाना चाह रही थी वो ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में हम तर्जमा करते हैं जैसे सय्यारतुल मुदीरी। ठीक है, मैं कह रही हूँ सय्यारतुल मुदीरी। ठीक, प्रिंसिपल की गाड़ी। और एक तरफ मैं कहती हूँ अस्सय्यारतु लिल मुदीरी। ठीक है, गाड़ी प्रिंसिपल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए है का तर्जुमा तो मैं आपको वाज़िया करने के लिए कह रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता है, गाड़ी प्रिंसिपल की। फ़र्क क्या है प्रिंसिपल की गाड़ी और गाड़ी प्रिंसिपल की, इसमें अब इसको आप बहुत ध्यान से आपने समझना है। जब मैं कहूँगी, मैं आपको पूरा जुमला बना के देती हूँ। ठीक है, हम पूरा जुमला बनाते हैं ताकि हमें उसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। हम कहते हैं हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी। ठीक है, ये प्रिंसिपल की गाड़ी है, ये प्रिंसिपल की गाड़ी है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ ये गाड़ी प्रिंसिपल की है। ठीक है, ये गाड़ी प्रिंसिपल की है, ये गाड़ी
प्रिंसिपल, आप कहेंगे कि ये तो सेम बात है, ये कोई अलग बात तो नहीं है, ये प्रिंसिपल की गाड़ी है और ये गाड़ी प्रिंसिपल की है, क्या फर्क है इसमें? क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं तो हमारे लिए शायद इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं हमें नज़र आ रहा, हमें तो सेम बात लग रही है, एक ही बात को दो तरीक़ों से कहा जा रहा है। लेकिन अरबिक जो ज़ुबान है वो बहुत फसीह है ना। अरबिक में जो हमने ये जो जुमला इस्मिया और फिर जुमला ख़बरिया और फिर मुब्तदा और उसकी फिर ख़बर और वो सारा कुछ हमने सीखा है ना, तो क्यों सीखा है? इसी वजह से सीखा है कि हम उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही तर्जुमा कर सकें, हमें पता हो कि एक कलीमा की पोजीशन क्या है और उस पोजीशन के एतबार से उसका तर्जुमा क्या होगा। अब यहाँ पर सय्यारतुल मुदीरी जो है ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, तो मुरक्कब इजाफी क्या होगा? मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा होगा प्रिंसिपल की गाड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ गाड़ी प्रिंसिपल की, तरकीब चेंज हो गई है ना। अब प्रिंसिपल की गाड़ी तो नहीं रहा, अब क्या हो गया? गाड़ी प्रिंसिपल की, यानी कि मैं इस गाड़ी के बारे में खबर दे रही हूँ कि वो प्रिंसिपल की है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जो होगी वो मुरक्कब इजाफी की नहीं बनेगी, अब क्या बनेगी? इसका असल तर्जुमा होना चाहिए था ये गाड़ी प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। असल तर्जुमा क्या होना चाहिए था? ये गाड़ी प्रिंसिपल के लिए है, लेकिन हम बहुत दफ़ा के लिए की जगह पे की कर देते हैं ना, जैसे ये उसकी गाड़ी है या ये उसका सॉरी ये गाड़ी, जैसे हम अक्सर जो है माएँ जो हैं वो कह देती हैं ये सूट जो है उसके लिए है, इस बात में ये सूट उसके लिए है या ये उसका सूट है, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब मैं इसका आपको अरबिक लिख के बताती हूँ। हम कहेंगे हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीरी, ठीक है, लिल मुदीरी ये गाड़ी। अब आप ये देखेंगे कि ये कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी। इसमें तो कोई भी मुरक्कब इजाफी नहीं है, ऐसे ही है ना, लेकिन यहाँ पे ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। तो अब तर्जमा क्या हो गया? ये गाड़ी, अब इस गाड़ी के लिए हमें खबर मिल रही है कि वो प्रिंसिपल की है। अब यहाँ पे जारो मजरूर आ रहा है जो कि महजूफ खबर बन के आ रहा है, क्योंकि नाहवी तरकीब भी हम कर लेते हैं, चलें ये भी हम कर लेते हैं। मैं कलर कोई और ले लूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, हाजा हो जाएगा मुब्तदा, अस्सय्यारतु इसका क्या बन गया? बदल, ठीक है, क्योंकि हाजा जो है वो हमारा इसमें इशारा है और उसके बाद अल वाला नाउन आ गया है, तो हाजा हमारा मुब्तदा और अल वाला नाउन हमारा क्या बन गया? बदल, ठीक है। तो लिल मुदीरी जो है, अब हमारी खबर कहाँ गई? तो हम कहेंगे जारो मजरूर मुताल्लिक
محذوف خبر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سیارہ تو بدل ہے, تو حاضر ہی جو ہے پلس مبدل منہو ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ اسم اشارہ اور السیارۃ کو مشارون الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کا انالیسس بن رہا ہے. جب ہم اس اوپر والے جملے کا انالیسس دیکھتے ہیں تو حاضر ہی جو ہے ہمارا کیا بنے گا, مبتدا, سیارۃ خبر, وہو مضاف اور المدیری مضاف الیہ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ جب ہم مرکب اضافی لے کے آئیں گے تو پھر ہم کہیں گے پرنسپل کی گاڑی. ٹھیک ہے, لیکن جب مرکب جاری میں کی کا استعمال یا کا کی کے کا استعمال ہوگا تو وہاں پر ہم اس طرح سے جو کا کی ہے کے ہے وہ درمیان میں نہیں آئے گا, بلکہ اس کی ترکیب تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی. ترجمہ کرتے ہوئے, ترجمہ کرنا اصل چیز ہم نے سیکھنا ہے, ترجمہ کرنا. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ اس کو صحیح ترجمہ کیجئے گا. یہاں پہ حاضر سیارۃ للمدیری کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرنسپل کی گاڑی ہے, وہ غلط ہو جائے گا. آپ نے یہ کہنا ہے یہ گاڑی پرنسپل کی ہے, کیونکہ ہمیں مبتدا جو ہے اس کے بارے میں خبر مل رہی ہے. ٹھیک ہے, مبتدا چونکہ ہمارا ایک مرکب ہے, مرکب اشاری, تو مبدل منہو اور بدل مل کر اصل میں جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے مکمل طور پہ. لیکن چونکہ ہم لوگوں نے جو کلاسیکل گرامر ہم سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم اسی طرح سے کرتے ہیں نحوی ترکیب. ٹھیک ہے, تو حاضر ہی جو ہے یہ ہمارا مبتدا السیارۃ بدل ہو گیا. اصل میں جو تھا وہ السیارۃ تھا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ بدل بن کے آ رہا ہے, اور بدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا مکمل بدل. ٹھیک ہے, ٹوٹلی اس کو آپ بدل الکل ریپلیس کر لیتے ہو, سیم ٹو سیم چیز ہوتی ہے, اسی جیسی ہوتی ہے, سیم ٹو سیم, وہی سمجھ لو, بس ایک دوسری فارم ہوگی. تو حاضر ہی کا بدل السیارۃ, اور پھر اس کی ہمیں خبر مل رہی ہے للمدیری, مدیر کے لیے ہے. ابھی بیسک لیول پہ رہتے ہوئے بہت بیسٹ ہے کہ آپ اس کا للمدیری یا جہاں پہ جار و مجرور آئے گا وہاں پہ آپ کے لیے کا ترجمہ کریں, تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن پیدا ہی نہ ہو. اور جب تک ہم بڑے لیول تک پہنچیں گے انشاءاللہ تب تک ہمیں اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا لیسن کا باقاعدہ آغاز یہاں سے کرتے ہیں. ہمارا جو پیج ہے 46, تو یہاں پہ جو سب سے پہلے آ رہا ہے لمن حاضہ. اب دیکھیں لی حرف جر سب سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے, لمن حاضہ. ٹھیک ہے, لی حرف جر ہے اور من اسم مجرور, تو یہ کیا بن گیا, جار و مجرور. ٹھیک ہے, مرکب جاری. من کی پوزیشن تو پتہ چل گئی اسم مجرور ہے, اس کا اعراب کیا ہوگا. چونکہ من ایک مبنی اسم ہے, اس کی شکل ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے, لیکن اس کا اعراب بدلتا ہے, بس نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ایسا اسم جس کا اعراب بدلتا ہوا نظر نہ آئے اس کو مبنی اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا اعراب ہم کیسے بتاتے ہیں, فی محلی. فی محلی, یہاں پہ یہ کیا ہوگا, جرن, کیونکہ یہ اسم مجرور ہے. اب یہ جار و مجرور جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم, کیونکہ شروع میں آ گیا. اور حاضر ہی ہمارا کیا بنا, مبتدا مؤخر. لمن حاضہ, یہ کس کے لیے ہے, پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اوکے, یہ جو تھا ہمارا پچھلا پیج, اس پہ دیکھیں یہاں پہ سب سے اینڈ پہ سوال تھا, ما حاضہ
یہ کیا ہے؟ تو حاضہ مکوتن، یہ ایک استری ہے۔ اب استری کی بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، تو پوچھا جا رہا ہے لمن حاضہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اب یہ کس کی ہے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے۔ اب اس میں حاضہ کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ حاضہ کا مرجع ہے مکوتن، سوری مکواتن، میں لاسٹ ٹائم بھی اس کو اسٹریچ نہیں کر رہی تھی۔ مرجع کیا ہے؟ مکواتن، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ لوٹ رہی ہے حاضہ کی ضمیر کس کی طرف؟ مکواتن کی طرف۔ حاضہ لخالد، یہ خالد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ خالد کے لیے ہے۔ تو اب حاضہ کیا ہو گیا ہمارا؟ مبتدا، اور لی خالدن جو ہے جار و مجرور متعلق کے محذوف خبر۔ اور یہاں پر چونکہ ہمیں خبر کی ضرورت نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو محذوف کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ نا جب خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس بات کو ہم سکپ کر دیتے ہیں، ہم اردو میں بھی سکپ کر دیتے ہیں، تو عربک والے تو اور بھی زیادہ سہل پسند ہے، آسانی ان کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اوکے۔ الدراجۃ انس حاضہ، دراجۃ بولتے ہیں سائیکل کو۔ کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ اب میں نے انس کی سائیکل کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ میں نے ایسا نہیں کہا کہ کیا یہ سائیکل انس کی ہے، ٹھیک ہے، غور کرنا ہے۔ میں بول رہی ہوں کیا یہ انس کی سائیکل ہے، یا پھر یہ بھی آپ کر لیں، لفظی ترجمہ کرتے ہیں، کیا انس کی سائیکل ہے یہ، ایسے اور تاکید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیا انس کی سائیکل ہے یہ، آپ ایسے، ہم اردو میں ایسے بھی بولتے ہیں۔ تو آ جو ہے وہ ہمارا کیا ہو گیا؟ اچھا، اس کا میں آپ کو ساتھ ترجمہ لکھ دیتی ہوں۔ کیا انس کی سائیکل ہے یہ، یا کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ اوکے، حمزۃ الاستفہام دراجۃ، دراجۃ آپ کو پتہ ہے حاضہ ہی آتا ہے مبتدا بن کے، تو یہ ہمارا مبتدا مؤخر ہو گیا۔ اگر آپ کو کنفیوژن نہ بنے اس وجہ سے میں نے فوراً سے حاضہ ہی کو یہاں پہ لکھ دیا، آپ اپنے لیے بھی ایسے کر سکتے ہیں، پھر ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ مبتدا آ گیا، ہم نے سب سے پہلے جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے کیا چیز تلاش کرنی ہوتی ہے؟ مبتدا، تو جملوں میں مبتدا ہمارا مؤخر آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا۔ اب دراجۃ کیا بنا؟ ہماری خبر، وہوا مضاف، اور انس جو ہے مضاف۔ اچھا، اب نا ہم اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کا ہم بناتے ہیں مرکب جاری کے ساتھ۔ کیا یہ سائیکل انس کی ہے؟ ٹھیک ہے، جو کہ ہونا کیا تھا، کیا یہ سائیکل انس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ہم اب بناتے ہیں عربی۔ کیا یہ سائیکل انس کی ہے، کی یا کے لیے؟
تو کیا ہو جائے گا؟ حمزۃ الاستفہام ہذہ دراجۃ لأنس. ٹھیک ہے، پھر یہ اس کی نحوی ترکیب ہونی تھی اور اس طرح سے اس کی عربک آنی تھی. اس کی نحوی ترکیب اب کیا بنے گی؟ حمزۃ الاستفہام ہذہ مبتدا وہو مبدل منہ الدراجۃ بدل اور لی انس جو ہے جار و مجرور متعلق محذوف خبر. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں اب آنے لگ گیا ہوگا، کیونکہ سیکنڈ ایگزامپل کے ساتھ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لا، اب اس کا جواب آ رہا ہے. لا ہذہ دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے. ہذہ جدیدۃ، یہ نئی ہے. ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا نحوی ترکیب لا حرف جواب ہے، ہذہ مبتدا، دراجۃ خبر وہو مضاف، عمار مضاف الیہ. اگلا جملہ ہذہ جدیدۃ، ہذہ مبتدا اور جدیدۃ خبر. اب یہ جدیدۃ کیوں آیا ہے، مؤنث کیوں آیا ہے؟ ہذہ کیوں مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے؟ کیونکہ دراجۃ مؤنث اسم ہے. اچھا، واو عطف کا آ گیا. دراجۃ مبتدا، انس جو ہے اس میں ہمارا مبتدا وہو مضاف اور انس مضاف الیہ ہے. اور قدیمۃ خبر. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. ہذہ مبتدا، ساعۃ خبر وہو مضاف اور علی مضاف الیہ. اچھا، بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تشدید کے نیچے ہے نا یہاں پہ لکھی ہوئی تنوین، تو انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مطلب اوپر تو دمہ ہی آتا ہے یا فتحہ آتا ہے، لیکن یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ تشدید کے نیچے حرکت لگا دیتے ہیں. تو اب یہ تشدید کے نیچے حرکت لگانے کا مطلب ہے کہ یہ کسرہ ہے، اور اگر اس کے اوپر ہوتی تو پھر وہ فتحہ ہوتی. ٹھیک ہے، اور دمہ تو خیر نظر آ جاتا ہے، وہ بھی اوپر ہی آنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انداز ہے لکھنے کا. اچھا، آگے ہے ہی جمیلۃ جدا، ہی مبتدا، جمیلۃ خبر اور جدن بیسیکلی نا تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو بولتے کیا ہیں؟ اس کو بولتے ہیں مفعول مطلق. ٹھیک ہے، مفعول مطلق، اور یہ تاکید کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا کرنے کی. یہ بہت خوبصورت ہے. اسی طرح سے اگر اس جملے میں نے کہنا ہوتا جیسے ہم نے ترجمہ کیا ہے ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو بناتی مرکب اشاری لے کے آتی اور اس میں مرکب جاری لے کے آتی تو میں کیا کہتی؟ یہ گھڑی علی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جانا تھا؟ ہذہ الساعۃ لعلی.
ٹھیک. هذه الساعة لعلی، پھر ایسے ہو جانا تھا. اوکے نیکسٹ ہے هذه ملعقة وهذه قدر. ملعقة بولتے ہیں چمچ کو اور قدر بولتے ہیں دیجکی کو. ٹھیک ہے. چمچ اور دیگچی. اوکے یہ چمچ ہے اور یہ دیجکی ہے. اچھا اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم ملعقتن کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اس کی یہ گولتا ہمیں بتا رہی ہے. قدرن کا کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے؟ اس کے ساتھ کیوں مؤنث کا صیغہ آیا ہے مبتدا؟ یہ کون سی مؤنث ہے؟ مؤنث سمائی. ٹھیک ہے. عرب لوگ جو ہیں اہل زبان اس کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث مانیں گے. تو بہت آسان انالیسز ہے. حاضی مبتدا، ملعقۃ خبر، واو عطف کا، اور یہ جملہ معطوف ہو گیا جس میں حاضی مبتدا اور قدر خبر ہو گئی. اچھا الملعقۃ فی القدر، چمچ دیجکی میں ہے. ٹھیک ہے. الملعقۃ مبتدا اور یہ جار و مجرور متعلق محذوف خبر. ٹھیک ہو گیا. ہذہ بقرۃ الفلاح، یہ فلاح بولتے ہیں کسان کو نا، یہ کسان کی گائے ہے. یہ کسان کی گائے ہے. اور اگر میں یہ کہتی کہ یہ گائے کسان کی ہے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہوتا ہذہ البقرۃ للفلاح. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو نا اب یہ بہت اچھے سے کلیئر ہوتا جا رہا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. اس پہ غور و فکر بھی کیجیے گا اور خود ان جملوں کو بنانے کی کوشش بھی کیجیے گا. ان کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے گا، چاہے یہی والے ہوں لیکن خود کریٹ کیجیے گا، پھر آپ کو ٹھیک سے سمجھ آئے گی. اچھا ہذہ بقرۃ الفلاح، فلاحی تو یہ کسان کی گائے ہے. ہذہ ہو گیا مبتدا، بقرۃ خبر وہو مضاف، الفلاحی مضاف الیہ. ھذا انف، ھذا انف وھذا فم. انف بولتے ہیں ناک کو اور فمن بولتے ہیں منہ. یہ ناک ہے اور یہ منہ. ان کا بھی انالیسس بہت آسان ہے. مبتدا خبر عطف عاطفہ واو عاطفہ پھر مبتدا اور خبر، بہت آسان ہے. اور یہ معطوف بھی ہو رہے ہیں، یہ جملہ معطوف ہو گیا اور یہ معطوف الیہ ہو گیا. ہذہ اذن وہذہ عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. اب یہاں پہ حاضی ہی کیوں آیا ہے؟ اس میں تو کوئی بھی چیز ہمیں مؤنث کی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ پھر اذن اور عین یہ کیوں ان کے ساتھ مؤنث کا آیا ہے، یا یدن یا پھر رجل ان کے ساتھ کیوں مؤنث کا صیغہ آیا ہے؟ کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جب مؤنث سمائی پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جسم کے حصے جو دو ہیں.
ٹھیک ہے، تو وہ مؤنث سمائی میں مؤنث کہلاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے تھے بھی جو کہ دو تھے لیکن وہ مؤنث نہیں تھے، وہ ہماری ایکسیپشنل کیسز تھے. تو حاضہ مبتدا اذن خبر واو عطف کا اور یہ اس کے پر معطوف. سیم جملہ ہے، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. اذن کان کو بولتے ہیں، عین آنکھ، یدن ہاتھ اور رجل ٹانگ. پنڈلی کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں. اور اچھا یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کی تمارین کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آج کا لیسن ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور نیکسٹ کلاس میں ہم اگلی تمارین کو کریں گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.